हेलो स्टूडेंट। चूँकि कोविड-19 के मद्देनज़र अभी पूरे मुल्क में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वर्क फ्रॉम होम के तहत भी हमने पहले थोड़ा पढ़ा था, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। मैंने आपको वीडियोज़ और टेक्स्ट भी भेजे थे। अभी विभाग के आदेशानुसार ऑनलाइन क्लासेज को स्टार्ट रखने के लिए कहा गया है। तो इसी संदर्भ में पढ़ाना ऑनलाइन आपको डेली वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आप इसके लिए तत्पर रहें। और अभी बीए सेकेंड ईयर में जो पर्चा सेकेंड है, उसमें शायरी और तर्जुमा उसका उन्वान है उस किताब का। तो शायरी और उन्वान के तहत गज़ल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि गज़ल क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसका फ़न कैसे बना, इसके अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों से ये मिलके बनती है, इसकी बुनियाद क्या होती है, इसका आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ, कहाँ से ये गज़ल पूरे मुल्क में कहाँ से शुरू हुई, कैसे पनपी, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, तरक्की हुई। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो के ज़रिए। तो अपने इम्तिहान में हर साल गज़ल के ऊपर एक सवाल ज़रूर आता है कि गज़ल का फ़न और उसके अज्जाए तरकीबी। एक सवाल तो ये होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि गज़ल का आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ, या गज़ल की तारीख़ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तीसरा, गज़ल की मकबूलियत के असबाब क्या है, गज़ल क्यों मकबूल है। एजुकेशन में, पूरे शिक्षा में, पूरे मुल्क में जो गज़ल के बारे में लोग दिलचस्पी लेते हैं पढ़ने में, सुनने में, सीखने में, तो ऐसा क्यों है, इसके मौज़ूआत क्या क्या हैं कि इतनी मकबूल है। तो ये तीन तरह क्वेश्चन हो गए। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि गज़ल का फ़न मायनी आर्ट, कि गज़ल की आर्ट कैसी है, ये कैसे तैयार हुई, कैसे बनती है गज़ल। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है गज़ाला। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ गज़ाला से मिलकर बना है। अब गज़ाला का मतलब क्या होता है। गज़ाला का मतलब है इश्क और आशिकी की बातें। औरत अपने महबूब से बातें करना, उसकी बातें करना और हुस्न से मुतालिक बातें करना, ये गज़ाला के मायनी हैं। और गज़ल इसी से ही बना है उर्दू में। तो चूँकि आप जानते हैं गज़ल में इश्क और आशिकी, हुस्न से मुतालिक बातें होती हैं। अब वो इश्क खुदा से भी हो सकता है और अपने महबूब से भी होता है, जिसको इश्क हकीकी और इश्क मजाजी कहते हैं। इश्क हकीकी यानी जो हकीकत में जो इश्क है वो है खुदा से है, अपने भगवान से है। इश्क मजाजी है, वो अपने महबूब से मोहब्बत है। ठीक है। तो गज़ल जो है वो गज़ाला से बना है, जिसका मतलब इश्क, आशिकी और आशिक और महबूब की बातें करना है। अब मैं गज़ल के फ़न के बारे में आपको बताऊंगा कि गज़ल के अज्जाए तरकीबी क्या क्या है। तो गज़ल के अज्जाए तरकीबी, अच्छा, अज्जाए तरकीबी आप जानते क्या होता है। अज्जाए तरकीबी, अज्जाए तरकीबी का मतलब टुकड़े जो होते हैं जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है। स्टेप बाय स्टेप उसके स्टेप होते हैं जिससे कोई चीज़ मिल के बनती है। तो उन टुकड़ों से उसका स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको कहते हैं अज्जाए तरकीबी। ठीक है। तो गज़ल के अज्जाए तरकीबी क्या है कि पहला क्या है, मुतला। गज़ल का पहला शेर मुतला कहलाता है। अब आप इसको समझिए, गज़ल का पहला शेर मुतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। गज़ल का पहला शेर, जिसका शेर के जो दो मिसरे होते हैं, एक शेर होता है उसमें दो मिसरे होते हैं, दो लाइन के होते हैं। ठीक है। तो उसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है।
تو ردیف جو سب سے آخر میں ہوتا ہے، جاتا، کھاتا، سوتا، پیتا، تو اس میں جو ہم آہنگ الفاظ ہے نا، ایک جیسا ساؤنڈ ہے لاسٹ میں، تو اس کو کہتے ہیں اپن ردیف۔ قافیہ جو ہوتا ہے وہ ردیف سے جسٹ پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم شکل تو نہیں ہوتا لیکن ہم آہنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم شکل تو ردیف ہوتا ہے، ردیف ہم آہنگ بھی ہوتا ہے، ہم شکل یعنی ایک جیسی شکل کے ایک ہی جیسے شبد اور ایک ہی جیسی ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے، وہ ردیف ہوتا ہے۔ اور اس سے تھوڑا پہلے آتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے، جس میں ایک شعر آپ کو بتاتا ہوں۔ لائی حیات آئے کجا لے چلی چلے، لائی حیات آئے کجا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یعنی اس میں جو لاسٹ میں دونوں میں چلے آیا نا چلی چلے، تو اس میں چلی اور نیچے ہے خوشی چلے، تو جو دونوں میں چلے ہے وہ کیا ہو گیا؟ ردیف، ہم شکل، ہم آہنگ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جسٹ پہلے چلی اور خوشی، اس سے جسٹ پہلے، تو جیسے چلی میں اور خوشی میں ای کا آخر میں ساؤنڈ آتا ہے، چلی، خوشی، ای کا، تو ان کا ساؤنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قافیہ، اور لاسٹ کا ہوتا ہے ردیف، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو آپ سمجھ لیجیے۔ تو اس کا پہلا اعجاز ترکیبی کیا ہے؟ مطلع، غزل میں سب سے پہلے مطلع۔ نمبر 2 ردیف، ردیف وہ لفظ ہے جو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں اور اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں ہوتا ہے۔ ردیف کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اسی میں ہی، مطلع میں ہی۔ مطلع میں ایک شعر ہو گئے جس میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ اب نمبر 2 پہ ردیف۔ اب ردیف کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سب سے آخر میں آتا ہے، بالکل ہو بہو الفاظ ہوتا ہے، اس کی وہی شکل ہوتی ہے، وہی اس کے اندر ساؤنڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ردیف۔ تو ردیف وہ لفظ ہے جو غزل کے پہلے شعر کے، جو غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم شکل الفاظ کے طور پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بحر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے شاعر شعر کی ضرورت کے بنا پر ردیف کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی جو ایک شعر کی بحر ہوتی ہے، بحر کا مطلب مسلسل، ایک شعر میں ایک نغمگی ہوتی ہے، جیسے پہلی لائن ہوتی ہے اس کا مطلب دوسرے لائن میں ہو بہو ہوتا ہے، یا تو وہ اس کا مطلب دوسری لائن میں ظاہر کرتا ہے شعر، یعنی دونوں کا مقصد اور دونوں کا مطلب دونوں مصرعوں کا ایک ہی ہوتا ہے، تو اس سے مل کے بنتی ہے بحر۔ تو اس کو اس کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ شعر میں کوئی خرابی نہیں ہو، شعر ہے وہ سننے میں اچھا لگے، پڑھنے میں اچھا لگے، کہیں بھی کوئی ٹیکنیکلی اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس کو بحر کہتے ہیں، اور اس کے لیے ردیف اور قافیے کا استعمال ہوتا ہے لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو ردیف آپ کو پتہ لگ گیا، جو شعر کے پہلے مصرعے میں آخر یا کہ دونوں مصرعوں میں آخر میں ہوتا ہے، ہم شکل الفاظ۔ اب آتا ہے قافیہ۔ قافیہ ردیف سے تھوڑا پہلے آتا ہے جسٹ، یہ ہم شکل تو نہیں ہوتا لیکن اس کے ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے، جاتی، آتی، رہتی، پیتے، سوتے، کھاتے، تو یہ جو ایک جیسے الفاظ ہیں جن کے لفظ الگ الگ ہیں لیکن ان کا ساؤنڈ ایک جیسا ہے، تو ہوتا ہے قافیہ۔ تو قافیہ ہے وہ، قافیہ کے بغیر غزل کا تصور ہے ممکن نہیں۔ غزل کے ہر شعر میں قافیے ہم وزن لفظ کی شکل میں بدل بدل کر لایا جاتا ہے۔ غزل کے ہر شعر میں قافیہ ہم وزن لفظ کی شکل میں، ہم وزن لفظ ہوتا ہے جس کا ساؤنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، اور یہ آخر میں آتا ہے، ردیف سے پہلے آتا ہے، یہ ہوتا ہے قافیہ۔ تو قافیہ کے بغیر شعر کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3 مقطع۔ اب مقطع کیا ہوتا ہے؟ غزل کا جو سب سے آخری شعر، جو غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص تو آپ جانتے ہو، ایک شاعر کا قلمی نام ہوتا ہے، ایک اس کا حقیقی نام ہوتا ہے۔ تو شاعر جو اپنے تخلیق میں جب لکھتا ہے تو اپنا وہ ایک نام الگ اختیار کرتا ہے جس کو تخلص کہتے ہیں، اور شاعر شاعری تخلص میں ہی کرتا ہے، اپنا نام الگ رکھتا ہے، قلمی نام، ادبی نام، تو اس کو کہتے ہیں مقطع۔
یعنی شاعر جس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لگ بھگ آخر میں شعر کے آخری جو شعر ہوتا ہے اس میں تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ نمبر 5 بحر۔ بحر اور قافیہ کو غزل کا محور کہا گیا ہے۔ شعر کا وزن کرنے سے اسے ناپنے کے پیمانے بحریں کہلاتی ہیں، اور شاعری میں چند بحریں مقرر ہیں۔ بحر ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، کسی بھی غزل میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو اس کا جو غزل کا جو وزن ہوتا ہے اس کی بحر سے معلوم پڑتا ہے، اور اس کا غزل میں کوئی بھی دونوں لائن کے اندر ایک جیسا مقصد ہونا چاہیے، اس کا ایک معنی ہونے چاہیے۔ غزل میں کوئی بھی کسی طرح کی اونچا نیچا آپ کو کوئی کمی نہیں دکھائی دے، اس کے لیے وزن ہوتا ہے اور بحر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بحر کیا ہوتا ہے؟ غزل کا اس کو کافی غزل کا محور کہا جاتا ہے۔ محور یعنی غزل کی بیسک ہے، اس کی بنیاد ہے، وہ شعر کا وزن کرنے اور اسے ناپنے کے پیمانے بحر کہلاتے ہیں۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمارے دل نے آخر کام تمام کیا۔ میر تقی میر کا جو یہ شعر ہے اس میں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، یعنی ساری کوششیں ہیں وہ بیکار گئی، کچھ دوا نے کوئی کام نہیں کیا۔ دیکھا اس بیمارے دل نے آخر کام تمام کیا، تو کام اور تمام تو گئے قافیہ اس شعر میں ایک جیسے، اور آخر میں کیا، اس میں بھی کیا اور اس میں بھی کیا لاسٹ میں، تو وہ ہو گیا ردیف۔ تو اور اس کا جو ماپنے کا ہے پورا ایک شعر بنانے کا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بحر۔ تو یہ تو تھا غزل کا فن، غزل کی تعریف۔ ٹھیک ہے، ایک بار میں آپ کو اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، غزالہ سے بنا ہے، جس کے معنی حسن، عشق اور عاشقی کی باتیں کرنا، محبوب کی باتیں کرنا، اسی کو غزل کہتے ہیں۔ غزل کے اجزائے ترکیبی کل 5 ہیں، جس میں پہلا ہے مقطع۔ مقطع جس کے شعر کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے، جس میں قافیہ اور ردیف دونوں ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقطع۔ اب مقطع کے اندر ردیف اور قافیہ آ گیا، تو مقطع کے بعد میں نمبر 2 پہ آپ ردیف کو لے لیجئے۔ ردیف جو شعر ہوتا ہے اس کے آخر میں ہم شکل اور ہم وزن الفاظ ہوتا ہے، ایک جیسا، بالکل شکل میں بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ردیف۔ جاتا آتا رہتا کھاتا، ردیف۔ قافیہ ردیف سے جسٹ پہلے آتا ہے، جو ہم آہنگ اور ہم وزن الفاظ ہوتا ہے، ہم شکل نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ چلی، خوشی، بوری، اس میں ای کا جو آ رہا ہے ساؤنڈ وہ ہوتا ہے قافیہ۔ تو شکل الگ ہے لیکن ساؤنڈ ایک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ تو ایک پہ ہو گیا مقطع، 2 ردیف، تیسرا قافیہ، چوتھا مطلع۔ مطلع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص آپ جانتے ہیں، ہر شاعر اپنا ایک تخلص کا استعمال کرتا ہے، اس کا ایک قلمی نام ہوتا ہے، ادبی نام ہوتا ہے، جو وہ اپنے لکھنے میں جس کا وہ استعمال کرتا ہے۔ حقیقی نام اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادبی نام شاعر اپنا منتخب کرتا ہے شاعری کرنے کے لیے، نثر میں لکھنے کے لیے، کچھ اپنے ادبی طور پر اس نام کو چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، جس کو اپن کیا کہتے ہیں بتائیے؟ اس کو کہتے ہیں مطلع۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا فن۔ ایک ہو گیا بحر، 5 نمبر پہ ایک بحر رہ گیا، سوری۔ بحر ماپنے کا ایک ذریعہ ہے شعر کو، دونوں شعر میں قافیہ، ردیف، اس کی وزن کو ماپنے کا ایک ینتر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بحر۔ ٹھیک ہے، تو اب غزل کی مقبولیت کے کیا اسباب ہیں، یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے، پر آپ امتحان کے لیے یہ ضرور یاد کیجیے کہ غزل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کا فن کیا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پورا بتایا۔ اب غزل کی مقبولیت کے اسباب میں غزل کے اندر جو موضوعات ہیں، جو موضوع آتے ہیں وہ کیسے موضوع ہیں، اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنی ان کی اہمیت ہے، اب اپنے سماجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں اردو غزل، سیاسی زندگی، سماجی زندگی، اخلاق میں،
ان میں اردو غزل کا کیا اہمیت ہے اس کی، یہ کیوں مقبول ہوئی، سب کیوں اس کو پڑھنا اور سننا پسند کرتے ہیں، تو اس کی بہت سے وجاہتیں ہیں۔ تو اس میں پہلا ہے جمالیات، اس میں ہیومر، ایموشنز، جمالیات، خوبصورتی۔ غزل میں جب شاعر جمالیات سے متاثر ہوتا ہے تو وہ محبوب کے تعلق سے اپنے اوپر بیتنے والے حالات کو بیان کرتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنی نجی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں کسی بھی طرح سے مشکلات کا سامنا جب کرتا ہے تو وہ اپنے الفاظ کو قلم میں اتارنا چاہتا ہے، تو جس سے اس کو جذباتی طور پر، اخلاقی طور پر اس کو خوشی ملتی ہے، تو اس لیے جمالیات غزل کا ایک اہم حصہ ہے۔ غزل میں خارجی حسن، دل، گیشو، رخسار، محبوب کی چال ڈھال کے ذکر کے ساتھ حسن و عشق سے پیدا ہونے والی کیفیات اور داخلی احساسات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یعنی چونکہ غزل لفظ ہی غزالہ سے بنا ہے جس میں حسن، عشق اور عشق عاشقی کی باتیں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے غزل میں جب شاعر غزل کرتا ہے، جب عشق مزاجی یعنی اپنے محبوب سے جب وہ محبت کرتا ہے تو اس کے خد و خال، اس کے تل، اس کے چہرہ، اس کے گیسو یعنی بال، ان سب کا ذکر وہ باریکی سے کرتا ہے، تو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کو لطف ملتا ہے اس سے۔ جمالیات ہو گیا۔ نمبر 2 پہ ہے تصوف یعنی مذہبی باتیں، تصوف۔ غزل میں تصوف کے پیچیدہ مضامین کی ادائیگی بھی شروع سے زمانے سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ یعنی عشق حقیقی جو ہے، شاعر اپنی شاعری میں عشق حقیقی بھی بیان کرتا ہے، عشق مجازی بھی بیان کرتا ہے۔ عشق حقیقی کا مطلب چونکہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، خدا سے وہ التجا کرتا ہے، خدا کی تعریف کرتا ہے، تو وہ عشق حقیقی کی شاعری ہے، اور اس میں تصوف ہوتا ہے۔ تصوف یعنی اپنے ایمان، مذہب سے متعلق باتیں شاعر لکھتا ہے اس کے اندر، تو اپنے اشعار کے ذریعے شاعر خدا کی ذات، اس کی صفات، اس کی کمالات ظاہر کرتا ہے، اور خود کو خدا کا سب سے بڑا عاشق ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی خدا کی ذات کی تعریف کرتا ہے، اس کی صفات، اس کی خصوصیات بتاتا ہے، اور خدا کے کارنامے، اس کے کمالات کو وہ اپنے شعر میں ظاہر کرتا ہے۔ اور شاعری میں ولی جگر دکنی، جگر مراد آبادی، غالب، میر اقبال نے صوفیانہ انداز کی غزلیں کہی ہیں۔ تو تصوف میں شاعری کی ہے ولی دکنی نے، جگر مراد آبادی نے، علامہ اقبال نے، یہ بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے غزل میں تصوف کو بھی استعمال کیا۔ نمبر 3 فلسفہ اور معاشرت کی مسائل۔ فلسفہ یعنی فلسفی، معاشرت یعنی اپنی جو نجی زندگی، اپنی سماجی زندگی ہے اس کو کہتے ہیں معاشی زندگی، معاش یعنی روزی روٹی، اپنی ذاتی زندگی۔ تو اس شعر کے اندر فلسفی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور جو سیاسی اور سماجی اپنے مسائل ہیں، سماج میں جس طرح کے مسائل ہیں ان کو بھی وہ پیش کرتا ہے غزل میں، اور اپنی نجی زندگی میں جو مشکلات آتی ہے انسان کے سامنے ہر طرح کی، وہ سب چیزیں غزل کے ذریعے شاعر پیش کرتا ہے۔ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غزل کی مقبولیت کے اسباب ہیں کہ غزل کیوں مشہور ہے، اس کے کیا کیا موضوعات ہیں جس کی وجہ سے پڑھنے والے، لکھنے والے اس میں بھرپور دلچسپی لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلا کیا ہے، رومانیت ہے اس کے اندر ایموشنس ہے، فیلنگس ہے، پیشنیٹ ہے اس کے اندر۔ جب انسان جذباتی ہوتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اور جب انسان عشق میں پڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے طرح طرح کے، اس کے چہرے کی، اس کے سراپے کی مختلف طرح سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ رومانیت کے انترگت کے لحاظ سے آتا ہے۔ نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا تصوف یعنی مذہبی اور اخلاقی باتیں غزل کے اندر
لکھی جاتی ہیں. بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے تصوف خوب شاعری کی ہے، جس میں جگر مراد آبادی ہے، ولی دکنی ہے، درد ہے، علامہ اقبال ہے. تو انہوں نے اپنی شاعری میں تصوف کے پیرائے کو بھی استعمال کیا ہے. اور تیسری بات تھی فلسفہ یعنی فلسفی کی باتیں، جس میں غالب جو ہیں انہوں نے اردو غزل جو پہلے حسن اور عشق اور عاشقی تک محدود تھی، غالب نے فکر کا عنصر شاعری میں داخل کیا. ٹھیک ہے، تو وہ فلسفہ ہوتا ہے جس میں شاعر شعر کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کو یہ سوچنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے کہ جہاں تک اس کا ذہن نہیں پہنچا تھا وہاں اب وہ سوچتا ہے، دور تک کی سوچتا ہے. تو یہ مرزا غالب نے اردو ادب کو ایک نئی بلند دی، نئی سوچ دی اور نئی طریقے کی شاعری پیدا کی. معاشرت کے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر، اخلاقی، سیاسی، سماجی، جتنی بھی طرح کے مسائل ہیں، ہر طرح کے مسائل کا غزل میں شمار ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو غزل کی مقبولیت کے اسباب ہیں. تو اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کلاس میں آپ کو غزل کی کچھ اور اہم باتیں امتحانات سے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا. آج کے لیے تھینک یو، شکریہ.